अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदा व युंज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस इला काफ़्फ़तिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसी वक्त नशर होता है और प्रोग्राम के शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और उसके बाद आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। सूरह अनाम जो हम तसलसल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज जो आयतें पढ़ी गई आखिर में कल के प्रोग्राम में इस आयत का थोड़ा सा तर्जुमा बयान किया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून। हमें पता है कि आपको जो बातें काफिरीन और मुशरिकीन कहते हैं उससे आपको गम होता है, तकलीफ़ पहुँचती है। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, वह आपको झुटलाते नहीं हैं, वह अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं। रात के वक्त में अख़नस इब्न शुरैक और अबू जहल दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब में जमा हुए। अख़नस इब्न शुरैक ने कहा, सच सच बताओ, इस वक्त तीसरा कोई सुनता नहीं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझते हो। उसने अबू जहल ने कहा कि यकीनन हम आपको झूठा नहीं समझते। दूसरी एक रिवायत में यह आता है कि अबू जहल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रूबरू ये बात कही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको झूठा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी हमारे सामने आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन जिस दीन को लेकर आप आए हैं वो हमें तस्लीम नहीं। यानी हमारे आबा और अजदाद के दीन के अगेंस्ट एक दीन लेकर आप आए, वो हमें बर्दाश्त नहीं। मरने के बाद ज़िंदा होने का जो आप अक़ीदा दे रहे हैं वो हमें तस्लीम नहीं। बाकी हम यकीन करते हैं कि आप सच्चे हैं। कुरान करीम ने यह फरमाया, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, वो आपको झूठा नहीं कह रहे, वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ज़ालिमीन अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। एक तो यही माना जो अभी बयान किए गए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं समझते थे, हाँ अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। दूसरे माना ये मुराद लिए जा सकते हैं, इस दूसरी तफसीर ये है कि वो आपको नहीं झुटला रहे हैं, वो अल्लाह की आयत को झुटला रहे हैं। यानी आपको न मानने का मतलब आपको न मानना नहीं बल्कि अल्लाह को न मानना है, क्योंकि आप जो कुछ मैसेज लेकर आए हैं, जो पैगाम आप लेकर आए हैं वो अल्लाह की तरफ से, तो आपका इनकार अल्लाह का इनकार है। आपकी बात का न मानना अल्लाह की बात का न मानना है, आपकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी। जिस तरह दूसरी तरफ कहा गया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह,
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کی بات کا ماننا اللہ کی بات کا ماننا ہے، اور آپ کی بات کا انکار یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا۔ یہ جو تکذیب کر رہے ہیں، یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، یہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں روحانی اور جسمانی، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر جو ان کی جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور جو ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی۔ گویا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی آئے گی، جس طرح اگلی قوموں میں ہوا کہ قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، اللہ کی طرف سے ان کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دی گئی اور اس کے بعد پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، ہلاک کر دیے گئے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان مکذبین کا انجام بھی آخرت میں یا دنیا میں پکڑ اور عذاب کی شکل میں آئے گا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی چینج کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو پلان ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس انبیاء کرام کی خبریں آ چکی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ سب واقعات قرآن نے ذکر کر دیے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ان قوموں نے کیا معاملہ کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے ان کو کیسے پکڑا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں ان کے اعراض کی وجہ سے، ان کے اگنور کرنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے بات نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو کڑن ہو رہی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں بس لا کے دے دوں، جو نشانیاں طلب کر رہے ہیں وہ دے دی جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کے لیے کچھ لے کر آ جائیں جو وہ مانگ رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتے تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ ناواقفوں میں سے نہ ہوئیے۔ یہ کون سے فرمائشی معجزات ہیں جو پورے نہیں کیے گئے؟ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر آپ واقعی رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی ایک تمنا یہ تھی کہ مکہ میں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، آپ کے لیے کوئی ایسا گھر ہو جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں، آپ کے ساتھ ہر وقت کوئی فرشتہ چلتا رہے، آپ کے یا ہمارے مکہ کے شہر کے اندر کھجور کے باغات ہوں، انگور کے باغات ہوں، یا اللہ کی طرف سے ہمارے نام پر لکھے ہوئے خط آئیں جس میں نام بنام لکھا ہو اور ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہو۔ یہ سب مطالبے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیے گئے۔ فرمایا ہو سکتا ہے آپ کی کڑھن یہ ہو، آپ کی تکلیف یہ ہو کہ ٹھیک ہے جو مانگ رہے ہیں دے دیا جائے ان کو، اگر اللہ چاہتے تو ان کو ہدایت دے دیتے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ کی بات کو، آپ کی باتوں کو وہی مانتے ہیں، وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، ایسا سننا جو نفع دے۔ ان کے کان تو ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں لیکن سن نہیں رہے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حق کو دیکھ نہیں رہے، ان کے دل ہیں لیکن حق کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔
والموتى یبعثہم اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، ثم الیہ یرجعون، اور جب زندہ ہوں گے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں انما یبعثہم اللہ والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی وہ ایسی نشانیاں چاہ رہے تھے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی نظر آئی، چلتی پھرتی اونٹنی تھی، ہر وقت نظر آتی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور اس عصا کے ذریعے کئی معجزات ظاہر ہوئے، کبھی اس کو ڈال دیتے وہ سانپ بن جاتا، کبھی پتھر پر مارتے اس میں سے چشمہ اور پانی بہہ نکلتا تھا، اور کبھی سمندر پر مارا اس سے راستے بن گئے، پانی رک گیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دینے قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس پر قادر ہے کہ آیات و نشانیاں نازل کر دے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فرمائشی معجزے کو نہیں پورا کرے گا۔ بہت سی نشانیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، more than 300 سے زیادہ معجزات انہوں نے اس کتاب میں نقل کیے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حدیث کی کتابوں میں کئی معجزات کو ذکر کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، جو بھی زمین میں چلنے والا کوئی جانور ہے یا پرندہ جو اڑ رہا ہے، ہر ایک امت میں تمہاری طرح ہے، یعنی ان تمام جانوروں کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کوئی ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ جب رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے دیں گے، وہ اس کو مارے گی۔ اور یہ ہو جانے کے بعد جب ان کا بدلے دیے جائیں گے، حقوق ادا کر دیے جائیں گے، کہہ دیا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، وہ تمام جانور پھر مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے جو سورہ نبا کے اندر ہے، عما یتساءلون میں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس دن یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو چکے ہوتے، یعنی ہمارا بھی حساب و کتاب نہ ہوتا اور ہم بھی مٹی ہو جاتے جس طرح جانور مٹی ہو گئے۔ اور یہ جانوروں کا حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ حالانکہ یہ مکلف نہیں ہے، یہ انسانوں کو بتلانے کے لیے کہ آج اس کورٹ کے اندر اللہ کی عدالت میں کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ جب جانوروں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے تو انسان کیسے چھوٹ پائے گا؟ جو بھی انسان نے، خاص طور پر حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے حق تو اللہ معاف کر دیں گے، بندوں کے حق کو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک آپ حق ادا نہ کریں، یا وہ معاف نہ کر دے، یا آخرت میں اس کے مقابلے میں اس کو نیکیاں دے دی جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ڈھیر ساری نیکیاں جمع کر رہے ہیں، نمازوں کی شکل میں، روزہ اور زکوٰۃ کی شکل میں، حج اور عمرہ کی شکل میں، لیکن حقوق العباد میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے مفلس ہوگا وہ شخص جو ڈھیر بھر کر لے کر آئے گا نیکیاں، لیکن اس کے حق کا مطالبہ کرنے والے دعوے دار آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں دیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں اس کے گناہ تم پر ڈال دیے جاتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے اصل مفلس، یہ ہے حقیقتاً افلاس۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں
جانوروں کا جو قصاص اور حساب و کتاب ہے وہ اس لیے لیں گے تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ آج جب جانوروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے ہمارا کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے لیے سوال و جواب کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہیں۔ اگر آپ کوئی دینی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، صم وبکم فی الظلمات، اندھے اور بہرے ہوں گے، گونگے اور بہرے ہوں گے اس دن تاریکیوں میں۔ یعنی ٹوٹلی ایسا شخص جو نہ سن سکے، نہ بول سکے، ہدایت پر بھی نہ ہو اور راستہ بھی تاریکی سے فل ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہ کیسے ہدایت پر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری آیت کو جھٹلا رہے ہیں ان کا انجام یہ ہے، من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ چاہے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک موت آ جائے یا قیامت آ جائے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان تکلیفوں کو دور کر سکے؟ اللہ کے عذاب کو ہٹانا کیا کسی کے بس میں ہے؟ اللہ ہی سے تم پکارو گے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء۔ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے انسان کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، عبادتوں میں لگ جاتا ہے کیونکہ مصیبت آئی ہے، اور جب وہ مصیبت ہٹا دی جاتی ہے پھر نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک نیچر اور طبیعت ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوشیوں کے اندر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بہت اچھا، بہت خوب، اگر نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں حالتیں، یہ دونوں حالتوں سے کوئی انسان خالی نہیں، دونوں حالتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نعمتوں کی حالت شکر کے راستے کے ذریعے انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور مصیبتوں کی حالت صبر کے ذریعے اللہ تک پہنچاتی ہے انسان کو۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے جی۔ اور میرے اعضاء جو ہے نا، جسم کے اعضاء جو ہیں، جی جی جوائنٹ، وہ مطلب کہ وہ ہے نا جکڑے ہوئے ہیں، وہ کھلتے نہیں ہیں، کام نہیں پراپر کرتے۔ اچھا، کب سے یہ تکلیف ہے؟ وہ جو ہے نا وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، کتنے عرصے سے یہ تکلیف ہے؟ دوسرا سوال ہے جی، مطلب بیوی کیا کیا کرے اپنے خامد کے لیے، کیا کچھ کر سکتی ہے جس سے جنت مل جائے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ پہلا جو آپ نے کیا ہے کہ اعضاء کھلے ہوئے ہیں، بند ہیں، مطلب جکڑے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بدن پر بوجھ محسوس ہوتا ہوگا۔ دیکھیے، اس کے لیے سب سے بہترین صورت جو ہے الم نشرح لک صدرک، جو والضحیٰ کے بعد 30ویں پارے میں چھوٹی سی صورت ہے الم نشرح لک صدرک۔ اس صورت کو آپ 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس پر چھوڑے تھے پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی جائیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی یہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ،
اس لیے کہ اس کے اندر جو معنی ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا لیا جو آپ پر تھا، تو انشاءاللہ آپ پر جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اعضاء کا جکڑنا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی کیا کیا خدمت کرے جس سے وہ جنت تک پہنچ جاتی۔ دیکھیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، بیوی جب اللہ کی اطاعت کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے اس کو داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو بہت آسان ہے اس کے لیے جنت لینا، شوہر کی رضامندی، اس کی خدمت، اور اس کی خدمت ہر وہ کام جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اب اس کاموں میں ضروری نہیں، بہت سی عورتیں یہ مسئلے کے اعتبار سے، یعنی اسلامی قانون کے اعتبار سے یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے ذمے یہ کام نہیں، ہمارے ذمے یہ کام نہیں، ہمارے ذمے گھر کا یہ کام نہیں۔ دیکھیے قانون پر تعلق قائم نہیں رہتے، اس کے لیے تعلق قائم رکھنے کے لیے ایک دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خدمت بھی کرنی ہے جس سے راضی ہو جائے۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں جس سے وہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جنت آپ کے لیے ہے تیار۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں، ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں، آپ اس طرف دیں۔ السلام علیکم۔ بارہا کہا گیا ہے کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو ہماری طرف توجہ رکھیں، ٹی وی پر ہماری آواز دیر سے پہنچتی ہے۔ جب بھی آپ فون کریں تو اس وقت توجہ اس طرف ہو اور آپ فون پر توجہ رکھیں گی تو انشاءاللہ فوراً بات ہو جائے گی۔ ہماری آواز اور ٹی وی پر اس کی آواز 10 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری یہ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسی اطاعت کا حکم دیتا ہے، ایسے کام کا حکم دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جیسے نماز سے روک رہا ہے، روزے سے روک رہا ہے، زکوٰۃ سے روک رہا ہے، تو پھر یہ تمام کام ایسے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کے ہیں۔ اور لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کسی اور ایسے کاموں کا، اس کی خدمت وغیرہ کا کوئی حکم دے رہا ہے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت روٹی بنا رہی ہے، توے پر روٹی ڈالی ہوئی ہے اور شوہر نے اسے بلایا، وہ توے پر روٹی چھوڑ کے بھی چلی جائے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں یہ فرمایا کہ رات کے وقت اگر شوہر کو کوئی حاجت ہے اور اس نے بلایا ہے لیکن بیوی نے انکار کیا، صبح تک فرشتے اس پر ناراض رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہے فرشتے کی اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر صبح تک۔ تو یہ تمام باتیں جس سے بیویوں کو بچنا چاہیے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی رضامندی، یہ اس کا دین ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اس قدر زیادہ اس کا حق ہے، اس کا حکم ہے۔ سورہ انعام کا ذکر چل رہا تھا اور اس کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے رکوع کے اندر تسلی کا مضمون ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ جھٹلانا نیا نہیں، اگلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، لیکن انجام کار یہ ہوا کہ جو لوگ جھٹلانے والے تھے، مشرکین و کافرین، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ بھی کوئی الگ قوم نہیں، یہ بھی اسی طرح پر ہوگا کہ اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے ہلاک کر دیں گے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔